अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम और वंस अगेन प्रोग्राम हमारा खबरों से भरपूर है। आई एम योर होस्ट खावर गुमन, मेरे साथ हस्बे मामूल स्टूडियो के अंदर हसन अयूब, कराची में हैदर नकवी साहब और लाहौर से नन अदर दैन चौधरी गुलाम हसन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन था। 25 अक्टूबर के हवाले से दर्जनों नहीं, मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि सैकड़ों प्रोग्राम हुए गुज़िश्ता एक साल के दौरान के 25 अक्टूबर से पहले पहले ये काम होने हैं, और ये काम अगर 25 अक्टूबर से पहले ना हुए तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। खुदा खुदा करके कुफर टूटा और आज जो है 25 अक्टूबर आ गई है। नाज़रीन, आज के दिन जस्टिस अब तो फॉर्मर हो गए, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है फाइज ईसा साहब अपनी जो है मुद्दे मुलाजमत उन्होंने कंप्लीट की और वो जो है उनका दौर खत्म हो गया। फाइजा साहब ने 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस जो है की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया और ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बने। 25 अक्टूबर यानी आज के दिन 2024 को जो है उनकी मुद्दतें, उनकी मुलाजमत का आखिरी दिन था। फाइज ईसा साहब 13 माह और 404 दिन जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे और आज उनकी रिटायरमेंट हो गई है। अब उनका जो दौर है नाजरीन, एक इवेंटफुल दौर अगर आप कहें मेरी डेफिनेशन के मुताबिक तो वो रहा। भरपूर आपने देखा कि मुख्तलिफ सियासी मुकदमात जो है उनके दौर के दौरान सुने गए। काफ़ी उसके अंदर तनाज़ात शामिल हैं जो अभी भी चल रहे हैं। आज एक बार फिर जब एक फुल कोर्ट रेफरेंस है, एक रवायत है कि जब चीफ जस्टिस या किसी भी जज का आखिरी दिन होता है, वो सुपर एनुएट करता है, उसकी रिटायरमेंट का दिन पहुंचता है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर हों तो वहां पे फुल कोर्ट एक रेफरेंस होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो तो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है। चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा होता है तो जाहिर है इस फुल कोर्ट रेफरेंस की अहमियत और बढ़ जाती है। तो हस्बे रवायत, हस्बे मामूल आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, लेकिन चूंकि तनाज़ात से भरपूर उनका ये दौर रहा है तो आज एक बार फिर हमने देखा कि 5 जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने इस रेफरेंस से जो है एब्सटेन किया। वहां पे उनकी गैर हाजिरी जो नोटिस की गई। जिन 5 जजेस ने आज एब्सटेन किया उनमें सबसे पहले सीनियर तरीन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इस हवाले से उन्होंने खत भी लिखा। उस खत की जो तफसीलात है वो भी नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनकी जो मुखासमत जो रही है पिछले एक साल के दौरान फॉर्मर चीफ जस्टिस के साथ जो लीगल इश्यूज के ऊपर, वो भी सबको पता है। जस्टिस आयशा साहब, उनका शुमार भी उन जजेस में होता है, वो आपको पता है मखसूस नशिस्तों वाले जो 8 जजेस हैं जिनके फैसले के हवाले से इख्तलाफी नोट के अंदर भी जो लिख के गए हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस के, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। उसके बाद जस्टिस अतर मनेला, फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मौजूदा चीफ इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और साथ ही जस्टिस मलक शहजाद साहब, ये भी फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो इन्होंने एब्सटेन किया। लिहाजा आज का जो दिन है, एक रवायती तौर पर जब कोई जा रहा होता है तो यही होता है कि सिंस जो है रिटायरमेंट का दिन है तो लोग जो है भूल जाते हैं जो भी आपकी रगबत होती है, कुछ मुखासमत होती है, एक दूसरे के साथ जो मामलात होते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद ये 5 जजेस आज वहां पे एब्सटेन उन्होंने किया। नाजरीन, डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले मैं जो इमीडिएट रिएक्शन, ये क्विक कमेंट्स लेने के बाद मैं फिर तफसील की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले चौधरी गुलाम हसन साहब, अगर मैं आपसे 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर पूछूं कि हाउ वुड यू रिमेंबर फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा? मैं तो कहता हूं कि काश ये कभी चीफ जस्टिस बने ही ना होते, क्योंकि मैं अगर देखता हूं पीछे मुड़ के तो इस सारे अरसे में एक भी शख्स जिसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं उसको इस शख्स ने अपनी अदालत से कत्तन कोई रिलीफ नहीं दिया। मेरा ख्याल है इट वाज ए ब्लैक पीरियड। कत्तन कोई शख्स इसको अच्छी लाइट में बिल्कुल आपकी राय सामने आ गई। नकवी साहब, क्विक कमेंट, आप जस्टिस काजी फाइज ईसा फॉर्मर चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के 29th चीफ जस्टिस, उनके दौर को जो उनका 13 महीने 404 दिन का दौर है, क्विकली 3-4 सेंटेंसेस के अंदर किस तरह उसको सम अप करेंगे?
لیکن پاکستانی جو معاشرہ ہے شاید دنیا کا واحد معاشرہ ہوگا جہاں پر کسی کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ جاری وقت میں نہیں ہوتا بلکہ تاریخ کرتی ہے. ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا اکبر بگٹی کو، جس کو غار میں بند کر کے قتل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. آج اس کو سب یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا بلوچ رہنما تھا اور آج بلوچستان کے لیے بڑا مسیحا ثابت ہو سکتا تھا. ہم نے اسی معاشرے میں دیکھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جس کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، جو اس قوم کا مسیحا تھا. لیکن جب وہ ڈاکٹر قدیر خان تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اس قوم کو نقصان پہنچانے والا شخص ہے. آج یہی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک ہیرو کے طور پہ یاد رکھتی ہے. تو یہی سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونا ہے. جب وقت گزر جائے گا تو پھر یہ قوم یاد کرے گی کہ ہاں کوئی بالکل صحیح. ہسٹری وہ جج جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ٹینیور کے یہ ٹینیور کتنا زبردست تھا یا بلیک تھا، ایک بلیک کے طور پر جانا جائے گا. یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر. جی حسن، ہاؤ وڈ یو ریمبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ؟ اچھا، ایک تو تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا. آج رات 12 بجے تک ہی از دا چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان. 12 بجے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی. تو ٹیکنیکلی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے کھلے دل والا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس سے اپنی ذات کے اوپر بے تحاشا تنقید لی اور کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان پر تنقید کرنے والوں سے متعلق جب ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان کو ریلیف دیں، اور ریلیف انہوں نے کہا جی میرا براہ راست سے معاملہ نہیں ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر اپنا اس پر رول پلے کریں. تو انہوں نے پھر بھی احسان کیا اور جتلایا نہیں اس کو، اور میں اس کا وٹنس ہوں. وہ بات میں نے کی تھی اور اس پر انہوں نے جو کچھ کیا یہ بہرحال یہ بھی اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. اور آخری بات، ملک کو سرو کیا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اگر میری خبر درست ثابت نہ ہوئی تو میں سلوٹ کروں گا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے جس طرح ملک کو سرو کیا اور جس طرح انہوں نے فیصلے دیے، ان کو سلوٹ ہے میرا. ناظرین، یہ جو حسن نے کریکشن کی ہے یہ پروسیجرل ٹھیک ہے، لیکن ونس چیف جسٹس ٹیکس ہز ریفرنس سپریم کورٹ سے جو الوداعی ججز سے وہ تقاریر ہو جاتی ہیں، چیف جسٹس جو ہے بلڈنگ چھوڑتا ہے تو وہاں سے خدا حافظ کہہ کے وہ نکل جاتے ہیں. ہاں، اگر ابھی شام کو ہمارا یہ پروگرام 7 بجے چل رہا ہے تو اس دوران اگر واپس تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ جانا چاہیں تو بحیثیت چیف جسٹس چلے جاتے ہیں. لیکن ہی از لائک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہیں، فارمر نہیں ہے، لیکن یس انہوں نے اپنا جو کالا کوٹ ہے وہ اتار دیا. ناظرین، سرٹنلی آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ میری کیا رائے ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے. یقینی طور پر کسی بھی جج یا کسی جو حکومت کرنے والا حکمران، پرائم منسٹر یا صدر کے حوالے سے تاریخ جو فیصلہ کرتی ہے، لیکن دا موسٹ پولیٹیسائزڈ جو جج کے طور پر وہ جانے جائیں گے، ان کے سامنے جو سب سے زیادہ کیسز آئے وہ سیاست کے آئے، اور جو ایک بہت واضح فرق نظر آیا، کوئی ایک کیس کوئی ایسا نہیں تھا جس میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہو اس پارٹی کے حق میں جس پارٹی کا یہ تانا ہے کہ یہ ہمارے خلاف انہوں نے بغض رکھا پاکستان تحریک انصاف. میں نے کافی کوشش کی کہ مجھے ایک کوئی کیس ملے. حسن ایوب یا نقوی صاحب میری ہیلپ کر دیں. وہ ایک کیس نہیں ہے، لیکن یہ میں یہاں پہ ایک ضرور کامنٹ سنانا چاہوں گا. جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ سم اپ کیا کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو اگر ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں تو یہ پیار محبت سے جواب دیں گے، اور اگر ان کو آپ پرووک کریں تو پھر آپ کے اوپر وہ کس جانور کی طرح حملہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ ناظرین ایک کوٹ کیا ہے، وہ ایک انگریزی کا فقرہ، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness and care that it will leave you astonished. If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. And only God may help and save you. I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. ناظرین، وہ انگریزی کے اندر چونکہ بات کرتے ہیں، اردو میں اچھی بات کرتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. انہوں نے کہا جی اگر قاضی فائز صاحب کے ساتھ پیار محبت سے ملیں، اچھے انداز سے گریٹ کریں، ان کو آپ جفی ڈالیں تو وہ آپ کو اتنے زور سے ہی جفی ڈالیں گے.
لیکن اگر آپ ان کو تنگ کریں یا ان کو پوک کریں تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے ریچھ کو جو ہے وہ پوک کیا, ریچھ کو آپ نے ہاتھ لگایا, انگلی لگائی, اور جب ریچھ حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے کہا جو ہے پھر ایسی قیامت آپ کے اوپر ٹوٹتی ہے, یہ انگریزی کے ان کے الفاظ ہیں, ترجمہ میں کر رہا ہوں, کہ پھر آپ کو اللہ ہی بچائے, خدا ہی بچا سکتا ہے. اور کہنا کہ میں نے ایک کا دفعہ ان کو ادھر چھیڑا تو مجھے آئی کین ٹیل یو کہ وہ کتنا ان میں غصہ آتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چونکہ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا اور ان کی فیملی اور خاص طور پر قاضی فائز صاحب کی جو مسز ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے اندر چکر لگانے پڑے, تو یہ ایک رائے تاثر ہے کہ چونکہ وہ ایک غصہ وہ پورے 1 سال کے دوران ان سے نہیں نکلا. اینی ویز اس کے اوپر یہ ہر بندے کا اپنا آرگومنٹ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. آج ایک طرف جب ریفرنس چل رہا, تقاریر ہو رہی تھی جسٹس قاضی فائز صاحب کی سروسز کے حوالے سے, اٹارنی جنرل بولے, وہاں پہ مختلف بارز کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے لمبی چوڑی تقاریر کی, اور ساتھ میں جو ہے لیٹر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج ہیں, وہ لیٹر تو انہوں نے انگریزی میں لکھا لیکن اس کا ترجمہ چل رہا تھا, وہ ترجمہ ہم بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کو ریفرنس کے ذریعے عزت دینا, ان کی خدمات, قیادت اور عدلیہ کی ساکھ برقرار رکھنے کی لگن کا رسمی اعتراف کرنا دنیا بھر میں ایک مسلمہ روایت ہے. تاہم روایات اداروں کی طرح ان لوگوں کی خوبیوں پر انحصار کرتی ہیں جو ان کی عکاسی کرتے ہیں. اس سے پہلے جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے اختیارات سے ماورا دیگر معاملات میں مداخلت کی تو میں نے ان کے ریفرنس میں بھی شرکت سے انکار کیا تھا. اور 17 جنوری 2019 صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے جوتا پہنا ہوتا ہے نا اس کو پتا کہ کدھر پنچ کر رہا ہے, کدھر چوب رہا ہے. اوکے, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ منصور علی شاہ ہوں یا ترمن اللہ ہوں یا کئی اور, یہ وہ تھے کہ یہ ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بہت دور تک گئے, لیکن انہوں نے اپنے کانڈکٹ کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے سے دور کیا. تو یہ لہذا آپ تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ چھوڑیں یہ نہ کریں بات, لیکن بہت زیادہ واقعات سے بری ہوئی ہے. مجھے آپ صرف ایک مہربانی کر دیں, ہمارے لیے وہ محترم ہے کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہے, یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگوں نے اس تک پہنچنا ہوتا ہے. کون سی بڑی خدمت ہے پاکستان کی جو انہوں نے انجام دی. ایک I don't know what kind of service he was doing to the nation. حسن کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے لیکن پہلے میں حیدر نقوی صاحب کے پاس آؤں گا. حیدر نقوی صاحب 13 مہینے 404 دن جتنا عرصہ وہ رہے چیف جسٹس, اور اس سے پہلے جب قاضی فائز صاحب کے اوپر سابقہ حکومت کی طرف سے ریفرنس کی شکل میں حملہ کیا گیا تو اٹ واز جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب, مطلب ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف جو ایسٹس کی انویسٹیگیشن تھی, ان کے مشورے زمانہ ریمارکس ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, آپ نے کیسے کر سکتے ہیں ایک سٹنگ جج کے حوالے سے اس طرح کی تحقیقات. اس کے علاوہ بھی میجورٹی آف دا ڈیسیژن وہ نیب کیس سے لے کے اور بھی کئی مثالیں ہیں, 2 دن پہلے ہم نے سارے ذکر بھی کیا تھا. ہی آلویز وینٹ ود قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اب آپ ظاہر ہے وہ ان کے دوست رہے ہیں, ساتھی ہیں, اکٹھے کام کیا ہے, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ان کی کوئی لگتا ہے کہ ہی از جینوئنلی ہرٹ. اب ظاہر اس کے اوپر ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ چونکہ رائٹ ان کا تھا تو ان کا رائٹ چھنا گیا, انہوں نے اس لیے ریئیکٹ کیا. لیکن ظاہر ہے دیر از اے ہسٹری, وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از آلویز ڈیول از آلویز ان ڈیٹیل. آپ کے اس خط کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, منصور علی شاہ صاحب نے بالکل صحیح بات لکھی ہے کہ دغا دی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بڑی دغا دی ہے. ہر اس شخص کو جو اس ملک کے آئین کو توڑ مڑوڑ کر اپنے حساب سے تشریح کرنا چاہتا تھا, ہر اس شخص کو یا جماعت کو جو اس ملک میں انارکی پھیلا کر, انتشار پھیلا کر ملک کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتی تھی, ہر اس سوچ کو جو چاہتی تھی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہو بلکہ پاپولرٹی کی یا ایک مخصوص جماعت کی بالادستی ہو. تو اتنی بڑی دغا قاضی فائز عیسیٰ نے دی ہے جس کو تاریخ ہمیشہ ہمارے جیسے لوگوں کی نظر میں اچھے الفاظ میں یاد رکھے. چودھری صاحب نے بات کی کہ کوئی ایک کام بتا دو قاضی فائز عیسیٰ کا جو انہوں نے اس ملک کے لیے اچھا کیا ہو, تو چودھری صاحب کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے. میں بتا دوں
کہ اس ملک میں عام انتخابات نہیں، میرے خیال سے کسی کی یاد آتی ہے یا صحیح مسٹیک ہے. ہاں بتائیں. کہا کہ آپ تاریخ دیں ورنہ ہم تاریخ دیں گے. اور چھوڑا 1 سال الیکشن میں ہوئے نہیں یہ جو فروری کے انتخابات ہوئے ہیں اس کا وہ سب سے بالکل صحیح، آپ کی رائے سامنے آ گئی، لیکن وہ فائز عیسیٰ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اور کیسے الیکشن ہوئے وہ بھی دے لیں، اس کی اصلی صورت میں بحال کیا. بالکل اور صحیح. یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. بالکل صحیح. نقوی صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی. میں چونکہ حسن نے کافی ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے جو ہے قاضی فائز صاحب کی خدمات کی، ان کے اچھے فیصلوں کی، جو کہ سنہری حروف کے اندر جو ہے آئندہ ڈیکڈز تک لکھے جائیں گے. ظاہر ہے اس کے اوپر ہسٹری جو ہے وہ ساری جج کرے گی، لیکن وہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں نا جیوری جو ابھی تک باہر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کروانے سے نہ ہی کروا دیتے بہتر. سی دس از لائٹ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. نہیں اس کے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد حسن ایوب سے جانیں گے جو خدمات 1 سال کے دوران انہوں نے دی ہیں. ابھی جس طرح پہلے وہ بتا بھی رہے تھے، انہوں نے سلوٹ بھی کیا، تو میں ان کو ویسے بٹھائے رکھوں گا کہ دونوں ہاتھ سے اس کے بعد نہ سلوٹ کرنے کے لیے اٹھ جائیں، کیونکہ وہ سارا ہم نے آپ کو پتا ہے مائک شیکس لگے ہوتے ہیں تو بڑا ضروری ہوتا ہے بیٹھے رہنا. اسٹے ود اس. پروگرامز فورم از اوپن فار حسن ایوب. حسن ایوب صاحب پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ججز میں تقسیم آئی اور جو ہے وہ دھڑے بندی ہوئی ہے. تو جسٹس عمر صاحب بنجال صاحب کے زمانے میں جیسے تھی نہیں، یہ تو دھڑے بندی ہمیں تو نظر آ رہی تھی. پہلے تو پس پردہ جو ان کے آپس میں تلخیاں ہوتی تھی وہ ہم سنتے تھے، پھر ہم نے بینچز کے اندر پھر آئے خطوط آئے، پھر خط جس طرح آج جیسے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اس طرح ہم نے وہ دیکھا، پھر بینچز کے اندر ہم نے تماشا لگتا ہوا دیکھا. تو سپریم کورٹ میں تو جتنے تماشے لگے چیف جسٹس عمر صاحب بنجال صاحب کے زمانے میں، اس کا تو چوتھا حصہ بھی جو ہے تماشا یہاں نہیں لگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں. دوسری بات جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بالکل دکھی ہیں، وہ بالکل تیار تھے، شیروانی وہ پہننا چاہ رہے تھے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. ان کے حلف سے پہلے آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ اب جو جسٹس جائیہ آفریدی ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا کل حلف اٹھا رہی ہیں. اب ان کا دل دکھا ہوا ہے، وہ رکے نہیں، وہ چلے گئے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو کہ پلان نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں جب آپ نے 30 نمبر سے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر دیا تو وہاں پر جو آپ نے کیا تو آپ کے ساتھ بھی تو پھر وہی ہوا. یہ تو اللہ کے کرنے والے کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس عہدے پر پہنچانا چاہے. میں کہتا ہوں کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے نصیب میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا تو وہ بن گئی. اب جسٹس جائیہ آفریدی کے نصیب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بننا ہے، وہ بن گئے. آپ انسان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. اور جس قسم کے انہوں نے خط لکھ دیے ہیں یہ تو وہ شو کر رہے ہیں، اٹ ریفلیکٹس ویری کلیئرلی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہرٹ ہے اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو چکے ہیں. اور باقی جو دیگر ججز نہیں آئے، یعنی جسٹس اطہر مندلہ صاحب تشریف نہیں لے کر آئے، جسٹس شہزاد ملک نہیں آئے، جسٹس عائشہ ملک نہیں آئیں. اچھا، اور جسٹس منیب اختر کا تو ویسے ہی ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی مسز کے ساتھ بھی ایک دفعہ تلخ کلامی کی تھی انہوں نے اور ان کو بڑا جھاڑا تھا کورٹ روم کے اندر سرینا عیسیٰ صاحبہ کو. بٹ ایون دین میں یہ بات کروں گا کہ ججز کو آپسی اختلافات کو چھوڑنا چاہیے. آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آپ کی جو سیلری پہ ہوتی ہے، مراد پہ ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی. آپ نے روایات کے مطابق اور قانون کے مطابق بالکل صحیح. آپ کی رائے سامنے آئی لیکن کوئی مزہ نہیں آیا ویسے حسن ایوب. نارملی یو اسپیک ویری ویل لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. نہیں میں نے بہت اچھا بولا ہے. اب یہ آپ جو سننا نہیں چاہ رہے، کچھ اور بات سننا چاہ رہے کہ میں کہوں جی بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جو ہے وہ جیسے انہوں نے بات لیگسی جو ہے ججز کے حوالے سے وہ جاتی ہے. ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ انہوں نے جو فیصلے دیے اور جو ان کے سامنے رہے پٹیشن سامنے جن کو انہوں نے اوائڈ کیا، سن لیتے تو زیادہ بہتر تھا. ناظرین سب سے اہم کیس جو ظاہر ہے جو میرے خیال میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کم از کم بحیثیت جرنلسٹ، اور یہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. 3 ممبر بینچ کو لگایا لیکن وہ 5 ممبر پہلے سن رہا تھا تو اس کے اوپر ایک نیا بینچ بننا چاہیے تھا. وہ ہمارے شہید ارشد شریف دوست کا کیس وہ ایک ابھی تک پینڈنگ ہے اور پچھلے دنوں جب ان کی 23 اکتوبر کو برسی ہوئی تو اس دن بھی ہم نے جو ہے گزارش کی ہے کہ وہ آنے والے چیف جسٹس اس کے اوپر حکومت وقت کو تھوڑا سا پش کریں گے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ کریں. یہ کیس اگنور کیا گیا. اس کے بعد ناظرین جو سب سے اہم کیس جس سے تھوڑا سا ریفرنس دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، وہ غلط تھا یا صحیح تھا اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے.
6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अपना दिल खोल के रखा, उनके साथ जो कुछ हुआ, एक खत लिखा, उसके ऊपर मामला अभी तक पेंडिंग है। अब उसका क्या बनेगा ये ज़ाहिर नेक्स्ट अगले जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने देखना है। उसके अलावा नाजरीन एक और अहम केस आपको पता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक पिटीशन पेंडिंग है, वो भी है, उसको लगाते उनको मेरे ख्याल में हल हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने गलत काम किया है और वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स के दायरे में आते हैं तो वो भी मामला होना चाहिए था, वो अभी का अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जो केसेस हैं कुछ लिस्ट हमने बनाई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाजरीन आपको पता है ये कमेटी बनी और उसके बाद दोबारा से एक और एक्ट आया, ऑर्डिनेंस आया। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस जो कि रात 12 बजे तक हैं उनकी मर्जी के मुताबिक ऑर्डिनेंस आया, वो कमेटी खत्म कर दी गई। ताहियात नाहली केस नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि वो इससे बरी हुए, जहांगीर खान तरीन साहब बरी हुए, तो बेहतरीन केस। 8 फरवरी इंतखाबात का जो केस है, तारीख का केस, वो आपके सामने है। लेवल प्लेइंग फील्ड केस जो आरओस लगने थे जुडिशरी से, पीटीआई का ख्याल था कि जुडिशरी लगने चाहिए, उन्होंने कहा जी नहीं ये गवर्नमेंट के लगने चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो का केस एक बहुत अहम केस जिसके हवाले से फैसला उनकी तरफ से दिया गया, बहुत एक पेंडिंग ओवरड्यू था। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस बल्ले का निशान है, वो फैसला आपको पता है पिटिशन थी, अभी वो है, वो बरकरार रहा। नैब तरामीम का जो केस है वो भी रहा। नाजरीन अभी इसके मुनाल रेस्टोरेंट, वो ना हर पाकिस्तान के अंदर जज है ना, वो एक बिल्डिंग को जो गिरा के जाता है। कराची के अंदर वो नस्ला टावर वो गिरा था जस्टिस गुलजार साहब की वजह से, उनके उसके जजमेंट है। और इस्लामाबाद का एक आइकनिक मुनाल रेस्टोरेंट है, इस्लामाबाद वाले कहते हैं एक ही चीज थी, लेकिन जाहिर है वो एक खिलाफी कानून बनी हुई थी या जिसकी वजह से बनी थी वो गिरा दी गई। हुकूमतें तो नहीं गिरा दी ना जी, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेजते रहे। मुबारक सानी केस आपको पता है उसमें गलतियां कुछ हो गई थी, उसको रिव्यू किया। मैं आता हूँ, वो हयात बंद बना के गए, अच्छा गिरा के नहीं बना के गए। वो पानी बड़ा उसे बचा के रखे है नकवी साहब कसिया हो तो डुबकियां रही है। अच्छा उसके बाद जाहिर है सुनी था काउंसिल वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस, उसके अंदर वो आप माइनॉरिटी में थे। आर्टिकल 63A का केस जो ज़ाहिर पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि हमारे खिलाफ ये सहूलतकारी की, ये तो उनके केसेस हैं। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो मौजूदा अब जो नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। रात 12 बजे के बाद मैं करेक्शन कर दूं, सुबह वो हलफ उठाएंगे तो चीफ जस्टिस कल हलफ उठाएंगे, नामजद चीफ जस्टिस साहब अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब के बाय ऑल मींस ही इज द चीफ जस्टिस, ही जस्ट हैव ब्रेक द ओथ। अच्छा उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? आज उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान एक थोड़ा सा जो है उन्होंने अहाता दिया, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, स्टे विद अस। नामजद 30वें चीफ जस्टिस याया अफरीदी कल अपने हलफ का जो है अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। नाजरीन जो आज उन्होंने जो रेफरेंस हो रहा था उस दौरान उन्होंने अपना प्लान बताया कि वो क्या चाह रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। ज़ाहिर वो 3 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, सुनिए क्या फरमाया उन्होंने। Now, as for what lies ahead, let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. नाज़रीन उर्दू में तर्जुमा आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा जी रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ट्राइकोटमी ऑफ पावर शैल प्रिवेल। ट्राइकोटमी ऑफ पावर वो कह रहे हैं कि मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के दरमियान वो जो पिछले दिनों एक कार्टून में दिखाया था, वो कह रहे थे वो जो उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसके अंदर कोई जो है रखना ना आए। उसके बाद उन्होंने कहा जाए कि डिग्निटी ऑफ द जज एंड मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट शैल बी स्ट्रिक्टली इंश्योर्ड, कि किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कोर्ट और यह है जजेस के हवाले से कोई बात करें। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये आप पिछले दिनों डॉन का एक एडिटोरियल वो थ्रू देयर कार्टून उन्होंने कहा जी उनके ख्याल में कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट ये हुआ है तो लिहाजा इसके ऊपर वो कोशिश करेंगे कि ट्राइकोटमी या पावर को इंश्योर किया जाए। दूसरा ऐलान उन्होंने क्या किया कि इमीडिएट फोकस उनका किस बात के ऊपर होगा,
Immediate focus would have to be extended to the furthest districts: Jiwani in Balochistan, Tank in Khyber Pakhtunkhwa, Gotki in Sindh, and Sadiqabad in Punjab. It is these furthest districts which deserve our attention, and the best of the best judges should go, because they deserve them more than anyone else. میری نزدیک یہ بہت ہی اہمیت کا حامل اعلان ہے ان کا کہ جو دور دراز علاقوں کے اندر کورٹس ہیں وہاں پہ اچھے اور بیسٹ ججز کو جانا چاہیے، اور آئی ول انشور ایز چیف جسٹس پاکستان کے یہ کام ہو. تیسرا اعلان سنیے ناظرین. The grievances of the bars shall be immediately attended to. Immediate attention would have to be rendered on facilitating attendances and cases of women, children and disabled. ناظرین وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسز جس کے اندر خواتین ہیں، ڈسیبل لوگ ہیں، ان کو جو ہے جلدی سے جلدی نپٹانے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین جو 2-3 جو چیلنجز میری نظر میں ہیں، پھر میں آتا ہوں اپنے پینلز کے پاس. 26ویں آئینی ترمیم کا جو جوڈیشل ریویو ہے اس کے اوپر ایک سے زیادہ پٹیشنز ہیں، کیا بنے گا اس حوالے سے ظاہر ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ ہے، وہ کمیٹی والا معاملہ، کیا وہ اس کو بحال رکھیں گے یا پھر جیسے منصور علی شاہ نے جو 1-2 دن پہلے خط لکھا تھا کہ انٹل انلیس فل کورٹ بیٹھ کے اس قضیے کا حل نہیں نکالتا تو میں کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ جو چیلنجز ہیں نقوی صاحب آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج چیف جسٹس صاحب جو نئے کل حلف اپنا اٹھانے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بات کی ٹانگ کے حوالے سے، صادقآباد، گھوٹکی اور جوانی کے حوالے سے. دیکھیں یہاں اس وقت تک آپ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت اس وقت تک چیزیں صحیح نہیں کر سکتی جب تک پروسیکیوشن کو نہیں سدھارے گی. آپ کو پروسیکیوشن کو سدھارنا ہے. عدالتوں نے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ آپ نے پروسیکیوشن کو سدھارنا ہے. آج جانے والے چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ ہم تو کاغذ کے محتاج ہوتے ہیں. کاغذ تو آپ کو پروسیکیوشن دیتی ہے، اب اس پہ جو لکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ پروسیکیوشن کو سدھار دیتے ہیں تو آپ کا نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ ہر معاملے میں آپ پاکستان کو ایک بہتر راستے کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی چودھری غلام حسین صاحب، رول آف لا، ٹرائیکاٹومی آف پاور جو ہے انہوں کا شیل پریویل، ڈگنیٹی آف دا جج اینڈ میجسٹی آف دا کورٹ جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا. رول آف لا، ٹرائیکاٹومی آف پاور انشور کیا جائے گا. جیسا نہیں، اس سے اچھی اعلان کیا ہو سکتا ہے اگر وہ اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ بھی ایک تو عدلیہ جو ہے ایک علیحدہ ہے. میری تو آپ کو رائے پتہ ہی ہے اس پر جو پچھلے واقعات ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے انتہائی مناسب ایجنڈے کا اعلان کیا. رول آف لا کا یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہے آئین اور قانون کی روح سے برابر کھڑے ہوں. جس کے حق میں جا سکتا ہے فیصلہ اس کے حق میں جائے، جس پر نہیں جانا چاہیے تھا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. یہاں تو اب بڑا مشکل ہو گیا کہ کس وقت انصاف ہو رہا ہے اور کس وقت ناانصافی کا دور ہے. ناظرین جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا حیدر نقوی صاحب کو. ہی از دا فرسٹ ون ویکس اگو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میری نظر میں ہی از گوئنگ ٹو دا نیکسٹ چیف جسٹس. ہمیں اس وقت تک بالکل اندازہ نہیں تھا. یہ نقوی صاحب مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا میں ناظرین کو بھی بتا دوں. آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نئے چیف جسٹس صاحب کے لیے یہ جو سیاسی کیسز ہیں، ظاہر ہے ایک بینچ بننا ہے، آپ ہو سکتا ہے اس کے پریزائڈنگ بھی بن جائیں، بینچز بنیں گے. آپ کو پتہ ہے آلریڈی جو ہے زیادہ کیسز اس طرف جا رہے ہیں. کس طرح بیلنس رکھنا ہے، جوڈیشل ریویو کی پاور جو ہے کورٹ کی اس کو کس طرح مینج کریں گے، کیا لگ رہا ہے بڑا چیلنج؟ جسٹس یحییٰ افریدی سے بھی پی ٹی آئی کو تو گلے ہونے ہیں. بات یہ ہے یہ آپ کہ کی چیف جسٹس قاضی فائز assessment ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں، اپنے تجزیے دے رہا ہوں نا. اچھا. چیف جسٹس قاضی فائز سے بھی یہی گلا تھا کہ انہوں نے سہولت کاری فراہم نہیں کی جو باقی پچھلے ادوار میں پی ٹی آئی کو سہولت کاری مل رہی تھی. حکومت کا آبجیکٹو بالکل نہیں تھا یحییٰ افریدی صاحب کو لگانے کے لیے کہ بھئی وہ کوئی ان کو فیور دیں گے. یہ تو یحییٰ افریدی صاحب کے نام کے حوالے سے جو ان کی خواہش تھی اور کوشش تھی وہ وجہ یہی تھی کہ یہ بالکل میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور یہ کسی کو بھی سیاسی ان کی کسی کی طرف بھی کوئی الائنمنٹ نہیں ہے. اور یہی ان میں سب سے بڑی خوبی ہے اور یہی پاکستان کے لیے خوش آئند بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی کو مسئلہ یہ ہونا ہے کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے لاڈلا سٹیٹس انجوائے کرنے کی اور یہ ماضی سے یہ چیز ثابت ہوتی آ رہی ہے. یعنی ثاقب نثار صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں آن ورڈ
ہمیشہ ان کو ریلیف ملتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی میں جو توہین عدالت سے متعلق کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سٹارٹ ہونی چاہیے, اور وہ کیس جو ہے 25 مئی والا وہ تو ابھی بھی وہ شیلف ہوا ہے, تو وہ فائل نہیں ہوا, وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے. اگر کل جسٹس جائیہ آفریدی وہ توہین عدالت کی درخواست کے اوپر جو وفاق کی ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو انہوں نے تو چیخیں مارنی ہے, انہوں نے کہنا بڑا ظلم ہو گیا, بڑا کچھ ہو گیا. تو بڑا کلیئر ویو ہے جسٹس جائیہ آفریدی کا کہ وہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے. تو میرے خیال کے مطابق ٹائمز ٹو کم میں پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا قاضی فائز, جسٹس قاضی فائز سے زیادہ مسئلہ ان کو جسٹس جائیہ آفریدی کے ساتھ سے ہو رہے ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے. چلیں ناظرین, یہ حسن ایوب کی سوال ہی اسیسمنٹ پیدا ہے, نہیں تجزیہ جو میں آپ کو بتاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چوہدری صاحب, آپ کی رائے بالکل اس سے مختلف ہے. جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو ججمنٹس دیکھیں مختلف جو کیسز کے حوالے سے, وہ آلویز وہ بائی دا بک. اس سے پہلے جب چیف جسٹس بھی تھے پشاور ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پہ بھی کچھ عرصے تک ان کے اوپر یہ تھا کہ جی یہ پرو ہیں, یہ جو پرو پی ٹی آئی ہیں. کل میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا, تو ہی ہیز آلویز جو ہے انہوں نے جو ہے ایڈریس کیے ہیں سارے معاملات تھرو دا جو ہے جو ہمارا آئین ہے, قانون ہے, اس کے حوالے سے. ناظرین, اب ہمارے پاس 2 سٹوریز ہیں. ہمارے تاحیات قائد لندن روانہ ہو گئے ہیں, لیکن حسن ایوب جو ہے بڑی دیر سے وہ ان کو بڑی ڈاڈی سٹوری آئی, وہ ہے جناب اعلیٰ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے آپ کو پتا جیل سے باہر آ گئی ہیں. اب ان کا یہ خیال ہے, ان کے پاس خبر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو سنبھالیں گی بحیثیت ایک سینئر لیڈر کے طور پر. آج ایک اجلاس کی خبر آئی کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کر لی ہے. پھر فارملی جو ہے ان کی سپوکس پرسن ہے جو بشرا بی بی صاحب ہے, فارمر فرسٹ وومن, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ جی ان کا کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسن, آپ کے پاس سٹوری ہے, کیا ہے خبر ہے؟ یہ سٹوری نہیں ہے, میں تو خالی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی بشرا بی بی جو ہیں وہ یعنی خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا کر رہی ہیں. ہی از اے ہاؤس وائف, ہسبینڈ ان کے جیل کے اندر ہیں, ان کا ایک گھر ہے بنی گالا میں, ایک گھر ہے لاہور میں. ویسے تو مطلب بات یہ ہے کہ غیر محرم کی گھر میں جا کے رہنے کا مقصد کیا ہے جی. میری اگر اہلیہ ہے, میں جیل میں ہوں خدا نخواستہ, تو میری اہلیہ جو ہے کوئی میرا اگر پارٹی ورکر ہے تو اس کے پاس جائے گی, یا میرے کولیگ ہے اس کے گھر جائے گی, وہاں تو نہیں جا سکتی نا. میں تو خالی بات پوچھ رہا ہوں, مطلب ان کا خیبر پختونخوا میں جانا, پاکستان کی دیکھو حسن ایوب, دیکھیں ہمارے ملک کے اندر